बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप देख रहे हैं वीर जी टीवी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो हमारी स्पेशल गेस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे उनका एक इंटरव्यू चला जिसमें उनके बारे में कहा गया कि ये जनाब किसी ने इनको बिठाया है। ये जो इंटरव्यू इन्होंने दिया है ये ख़ुद नहीं दिया, किसी ने दिलवाया है। आज उन चीज़ों से हम पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि ये जो पर्सनैलिटी हैं ये एक दबंग पर्सनैलिटी हैं, ईमानदार हैं, इज़्ज़त व एहतराम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, अपनी पार्टी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, अपने लीडर की बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और अपने लीडर के लिए बहुत सारे इन्होंने पापड़ भी बेले, बहुत सारे काम भी किए और सख्त तरीन जो है इनके तजुर्बात भी रहे। बहुत सारी पार्टियों ने इनको ऑफ़र भी की लेकिन इन्होंने इनकार किया। बहुत सारे बड़े लीडर्स ने इनको अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए बहुत सारे रवाबत भी किए लेकिन ये बंदी टस से मस नहीं हुई। आज जाते हैं इनके पास और इनसे पूछते हैं कि अब इनका इरादा क्या है और क्या क्या वो ज़्यादतियाँ हैं जो इनके साथ इनकी पार्टी ने की, लेकिन इनकी मोहब्बत आज भी उनके साथ है। तो चलते हैं नौरीन खान साहिबा के पास और जानते हैं उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम नौरीन साहिबा, कैसी हैं आप? सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि इतनी सर्दी में और सुबह सुबह हमने इनको आन पकड़ा है और इनकी मेहरबानी कि इन्होंने हमें टाइम दिया। नौरीन साहिबा, पिछले दिनों आपने बड़ी बल्ले बल्ले करा दिया पकड़ के सोशल मीडिया पे। जी। और आपका इंटरव्यू चला और बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस थे वो उनका रुख आपकी तरफ हो गया। पहले तो ये बताइए ये माजरा क्या है, आपकी पार्टी के साथ जो हुआ सिलसिला उसका माजरा क्या है? जी, बात सबसे बड़ी ये है कि वो तो ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन में हम लोग गए थे और उसके बाद ये होता है कि कभी ऐसा होता है कि कहीं पे जैसे कहते हैं ना, जब क्लाउड्स बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो जाते हैं जी। तो फिर एकदम ज़रा सा भी उनको करो प्रिक तो वो फट पड़ते हैं। True. तो वो मेरा जो एक इमोशनल सफ़र था मतलब थ्रू आउट लाइफ के 96 से लेके आज तक, और बहुत से मुश्किल अदवार भी देखे और बहुत सी मुश्किलें भी देखी, तो उस वक्त बस वो एक लम्हे का वो हुआ और मैं बस आबिदा हो गई और जिसके ऊपर मतलब इतना ज़्यादा मैं हाईलाइट होगी। हालांकि मेरा ख्याल है मैं तो ऐसी बंदी हूँ कि जो सोशल मीडिया और इन तरह की एक्टिविटीज़ से बहुत दूर हूँ। मैं बेसिकली ग्रास रूट लेवल और अवामी खिदमत और अवाम के बीच में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैं सोशल मीडिया वगैरह तो बिल्कुल लाइक ही नहीं करती, लेकिन ये कि अल्लाह की मेहरबानी कि जैसे भी था अल्लाह ताला ने मुझे शायद हाईलाइट करना था। हाँ। तो मैं हाईलाइट हो गई। अच्छा नौरीन, मुझे ये बताइए आपकी पार्टी के जो इलेक्शंस हुए हैं आप क्या समझती हैं कि वो बिल्कुल ठीक हुए हैं? नहीं, बात तो ये है कि हम तो इसी चीज़ पे निकले थे कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं बिल्कुल भी सही नहीं हुए और उसी के अगेंस्ट में मैंने एप्लीकेशन दी थी और मेरी एप्लीकेशन भी ओनली 2 लाइनर थी। मतलब आई एम नेवर एवर अगेंस्ट एनीवन। मैं तो किसी की बुराई नहीं करती किसी को। मतलब मुझे ये था कि सिंपली कि जी अगर ये चीज़ एक हो रही है तो उसमें एज अ पार्टी आइन हर शख्स को पूरी आज़ादी है कि वो उसमें हिस्सा ले सके। तो ये जिस तरह का इलेक्शन हुआ, जिस तरह की कार्रवाई हुई, उससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं थी। तो डेट्स वाई फिर मैंने एप्लीकेशन दी। तो आपकी जो एप्लीकेशन आपने दी है उसका कोई रिज़ल्ट निकला है? मतलब उसका ये था कि ज़ाहिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथ 4 रुकनी और बेंच था जिन्होंने पूरी ये हेयरिंग सुनी और उनका फिर जो डिसीजन था जिस हवाले से भी उन्होंने भी इस इलेक्शन को कंडेम किया। उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है इसमें प्रॉपर प्रोसीजर नहीं अडॉप्ट किया गया, जो कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक होता है कि ये शराइत हैं इलेक्शन की, तो उनको नहीं प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं किया गया। तो डेट्स वाई फिर वो तो इलेक्शन कमीशन का अपना डिसीजन है, हम लोगों की तो एक सिंपल सी प्ली थी। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो बाकी आपकी तरह की और भी हमारी मोहतरम ख़वातीन हैं जिन्होंने यहाँ पर इंटरनल इनके जो इंट्रा इलेक्शंस हुए उनके वहाँ पर उनकी बड़ी अच्छी साख भी रही है, तो आप क्या समझती हैं कि इस इलेक्शन में, पार्टी के इलेक्शन में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं आपके अलावा की जो ख़वातीन हैं, क्या वो जेन्युइन मेरिट पे जो है वो सिलेक्ट हुई? बात यह है कि इस वक्त तो जो भी है मतलब मेरिट का तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में शायद नाम ही मेरिट है। जी। बाकी मेरिट तो शायद कहीं भी फॉलो नहीं होता। यही हमारे मुआशरे की एक समझे आयरन ही है
کہ آپ کسی ادارے میں چلے جائیں, کسی جگہ چلے جائیں, مطلب میرٹ لفظ بہت یوز ہوتا ہے لیکن اس کا پراپر استعمال کبھی بھی نہیں ہوا. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرچی, سفارشی اور زیادہ تعلق والے لوگ جو بہت زیادہ نزدیک ہوتے ہیں ان کو سیٹس ملی ہیں, ان کو ٹکٹس ملے ہیں, یا ان کو انہوں نے سلیکٹ کیا؟ بات یہ ہے کہ مطلب یہاں پہ جو ہے نا ہمارے جو انڈو پاک میں یہ خاندانی پولیٹکس سے باہر نہیں نکلتے. مطلب کوئی کسی کی بہن ہے, کوئی کسی کی مطلب بیوی ہوگی, یا مطلب دیر آر سو مینی. پنجاب میں بہت سارے ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے پارٹی جوائن کیا ہے, ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی مطلب بیویوں کو بھی ریزرو سیٹ پہ لے کے آئے ہیں. اسی طرح کسی اور کا نہیں ہوا. تو کے پی کے میں تو یہ ہوا تھا کہ مطلب لاسٹ گورنمنٹ میں تو مطلب ان کا جب اپنے خاندان کی خواتین پوری ہو گئیں تو ڈرائیور کی بیٹی کو بھی انہوں نے ایز اے ایم پی اے انڈورس کر دیا. اچھا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں یہ کہ انسان جو ہے نا ہم دور تک دیکھتے ہی نہیں ہیں. جی. ہم شاید اس جگہ پہ جو ہوتا ہے اس سے آگے ہمارا فوکس ہی نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں پارٹی کی اگر آپ سینیورٹی کی ایک لسٹ بنائیں, ایک سسٹم کے تحت چلیں تو پھر بہت سارے لوگوں کو موقع مل سکتا ہے. نہیں, لیکن خان صاحب جو آپ کے لیڈر ہیں, ہماری پی ٹی آئی پارٹی کے جو خان صاحب چیئرمین ہیں, انہوں نے تو نعرہ بھی یہی لگایا تھا کہ جو خاندانوں میں یہ نسل در نسل حکومت جو ہے وہ آگے آگے تحفے میں مل رہی ہے تو اس کو ہم ختم کریں گے. تو اگر ان کا یہ نعرہ تھا تو پھر آپ کی پارٹی میں بیوی کی سیٹس, پھپھا کے بیٹے کی سیٹس, یا ڈرائیور کی بیٹی کو بھی سیٹ مل گئی, تو پھر بات تو وہی آ گئی. تو پھر ان کا نعرہ تو بالکل کھوکھلا ثابت ہوا نا. لیکن اس میں اب جو بات کر رہے ہیں, خیر ابھی ہم اگر زیادہ اس پہ جائیں تو میرا خیال گرل فرینڈس کی بھی سیٹ ہوتی ہے. اچھا, گرل فرینڈس کی بھی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی پارٹی میں گرل فرینڈس کو بھی سیٹس ملی ہیں؟ میرے خیال کو ہر کوئی جانتا ہے, میں کیا کہہ سکتی ہوں. اچھا. مطلب اٹس اے اوپن سیکرٹ. اچھا دیکھیں جی, نورین کی جو گواہی ہے وہ اس لیے میں بھی دے سکتا ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے پی ٹی آئی کے آفس میں بہت سارا ان سے ملنا ملانا ہوا ان کے آفس میں, اور ان کی اتنی سٹرگل ہے, اتنی زیادہ محنت ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور اگر یہ بات یہ کر رہی ہیں کہ یہاں پر گرل فرینڈس کو بھی نوازا گیا ہے, ویسے گرل فرینڈس کو تو ویسے بھی بہت نوازا جاتا ہے, لیکن اگر اس پارٹی میں بھی گرل فرینڈس کو نوازا گیا ہے تو پھر یہ نعرہ بالکل بے معنی کھوکھلا ثابت ہوا کہ جی نسل در نسل جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ آگے آ رہی ہے. ہاں, نسل در نسل اگر حکومت آ رہی ہے اور کوئی بندہ ڈیزرو کرتا ہے, بہترین وہ حکومت لے کے چل سکتا ہے, تو اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے. کسی ایرے غیرے نتھو خیرے نے تو حکومت نہیں بٹھا سکتے نا سر. تو یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی بہترین خاندان یا بہترین لوگ جو اس ملک کے لیے, اس کی قوم کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں یا کرتے آ رہے ہیں, اگر ان کے بیٹے یا بیٹی وہ آ کے حکومت سنبھالتی ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ وہ سنبھالنے کی ایبیلٹی رکھتے ہیں. کم از کم دوسری پارٹیوں میں گرل فرینڈس کو تو کوئی سیٹ نہیں ملی. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جی کہ یہ باقی پارٹیوں میں بھی گرل فرینڈس کو سیٹیں ویٹیں ملی ہیں, یا صرف آپ کی پارٹی میں گرل فرینڈس کو سیٹیں ملی ہیں؟ نہیں, یہ آپ کا پولیٹیکل کلچر ہے. اچھا, مطلب پاکستان کا پولیٹیکل کلچر ہے. جی. بات یہی ہوتی ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی جیسے کسی کو اگر آپ نے نوازنا ہے تو اسی صورت میں نواز سکتے ہیں, کیونکہ یہ مخصوص سیٹیں جو ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے لوگ اپنی مرضی سے ہی دیتے ہیں نا. ہر جگہ جہاں پہ بھی, اگر پنجاب ہے, کے پی کے ہے, یا سندھ ہے, مطلب ایوری ویئر وہ جو ان کی مطلب آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں تو وہی سب کو نظر آتے ہیں. لیکن جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب, یہ بھی تو ان کی آنکھ کے تارے تھے. انہوں نے تو بڑا پیسہ بھی لگایا تھا, بڑی جان بھی ماری تھی. اور جہانگیر صاحب کے تو ہیلی کاپٹر بھی بڑے مشہور ہوا تھا کہ جی ہیلی کاپٹر اڑتا ہے اور وہ بندوں کو لے آتے ہیں, پانی کی طرح انہوں نے پیسہ پایا. تو پھر ان کو انہوں نے کیوں کھڈے لینے لگا دیا, ان کے ساتھ کیوں خنجر گھونپ دیا ان کو؟ اب اس میں بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ بھی ایک اوپن سیکرٹ ہے کہ جب یہ حکومت میں آئے یا جو بھی فیصلے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح ہوتے ہیں. شاید استخاروں کی بیسس پہ ہوتے ہیں, تصویریں دیکھ کے ہوتے ہیں کہ جی یہ تصویر ہے, یہ نام ہے, اس کا نام الف سے ہے تو اس کا بے سے ہے, تو عین جو ہے وہ بہت زیادہ لکی سمبل ہے کہ جی عین سے ہونا چاہیے کہ عمران, عثمان بزدار, اسی طرح مطلب ایوری ویئر یو ہیو ٹو کیپ ان یور ویو کہ جی عین ہونا چاہیے. تو یہ بھی ابھی جس کو چیئرمین بنایا یہ بھی عمر, مطلب وہ جب ان چیزوں پہ آپ کی چیزیں چلنے لگے, ٹھیک ہے آپ کے مذہب میں ہے کہ چلیں آپ دعا مانگیں, اللہ پہ یقین رکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین رکھیں, لیکن یہ پھر اس سے جو آگے چیزیں آ جاتی ہیں
کہ مطلب ہر چیز پہ آپ پولیٹیکل فیصلے بھی کر رہے ہیں تو آپ دیکھ کے کر رہے ہیں کہ اچھا جی یہ نہیں یہ صحیح ہے تو یہ غلط ہے. تو اس حد تک نہیں جانا چاہیے, بیکاز پاکستان کا یہ کہ عمران خان آکسفورڈ سے پڑھا ہوا ہے, اور مطلب ان کا اگر آپ شروع میں مطلب آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہی آلویز سیز کہ میرا تو اللہ پہ یقین ہے جی, اور بہت لمبی اسٹرگل ہے, جی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف ڈے کہ انسان کیسے کمپرومائز ہوتا ہے, مطلب یہ چیزیں دیکھ کے حیرت ہوتی ہے. تو علیم خان صاحب نے بھی اپنے انٹرویو میں آپ کو مطلب بتایا, بہت دفعہ اوپنلی انہوں نے بتایا, پھر اون چودھری نے بتایا ہے, پھر انعام نے بتایا ہے, مطلب جو بندے بہت زیادہ قریب تھے انہوں نے یہ سب چیزیں کہی ہیں, میں کوئی یہ نئی بات نہیں کر رہی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ عین سے کافی سارے لوگوں کو نوازا گیا, اور جو باقی جن کا عین کے ساتھ نام نہیں تھا ان کو جنرلی واقعی کھوٹے لینے لگایا گیا, یہ ایک پری پلان تھا, یا اس عین کو جو ہے وہ بہت زیادہ, اس کو دیکھتا کون تھا, یہ کون مشورے دیتا تھا ایسے عین والے؟ یہ گھر سے ہی بات چلتی تھی, اور آپ کے سامنے کی مثال ہے کہ رات تک تو جب پرائم منسٹر کا حلف رہنا تھا, رات تک تو یہ اون چودھری بیچارہ بیٹھا ہوا کارڈ بانٹ رہا تھا, نام لکھ کے, اور صبح اس سے کہا گیا کہ جی آپ ادھر سے نکلیں اور لاہور چلے جائیں, آپ نے ادھر نظر نہیں آنا. نعیم الحق کی فوٹیج آپ نے دیکھی تھی کہ وہ جب بیریئر پہ پہنچے ہیں تو وہ تو لڑکے اندر گئے کہ او بھائی میں نے تو اس کو لے کے جانا ہے, مطلب مجھے جانے دو, مجھے کیوں روک رہے ہو. تو اسی طرح پھر وہی بات ہے کہ علیم خان صاحب ہو گئے, جہانگیر ترین صاحب ہو گئے, ان کی کوئی ایفرٹ کم نہیں ہے. عمران خان بہت زیادہ ایفرٹس ہیں ان کی, مطلب عمران خان اپنے جو پارٹی کے ہمارے وہ جو ہوتے تھے کہ یہی کہتے تھے کہ جب میرا برا وقت تھا اور شوکت خانم بہت زیادہ برے حالات میں تھا تو اس وقت علیم خان نے میری مدد کی. اور جہانگیر ترین صاحب کا جہاز جو تھا وہ تو چنچی کی طرح چلا ہے کہ ساؤتھ پنجاب سے, جدھر سے بھی پنجاب کے کسی ایریا سے بھی ایم پی ایز اٹھا کے لانے ہیں, جا کے ان کو شامل کرانا ہے. تو پنجاب میں جو حکومت بنی تو اس میں تو 100% جہانگیر ترین خان صاحب کی بہت بڑی ایفرٹ ہے, بہت زیادہ ایفرٹ تھی. بلکہ انہوں نے تو یہاں تک پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنی راتوں کی نیندیں جو تھیں, پیسہ تو چلو لگتا ہی ہے لیکن انہوں نے اپنی نیند بھی پوری نہیں کی, ایون وہ بیمار پڑ گئے, اس کے باوجود انہوں نے ان کو جانی مالی جو ہے وہ سپورٹ کیا اور ایک تگڑی گورنمنٹ بنا کے دی. اچھا اون چودھری انہوں نے تو بہت زیادہ ایفرٹ کی تھی, وہ تو 24 گھنٹے خان کے ساتھ ہوتے تھے, تو اس بیچارے کو کیوں جھنڈی کرائی؟ وہ تو بڑا زبردست بندہ تھا, ان کے لیے تو فیوریبل تھا وہ. بس وہی آپ بہتر جانتے ہیں, آپ اون سے پوچھ لیجیے گا. میرے خیال اس نے بھی 1-2 پروگرامز تو کیے ہیں, جیو پہ بھی اس نے انٹرویو دیا ہے اور وہ ساری باتیں بتا چکا ہے. اچھا دوسری بات مجھے یہ بتائیے, خان صاحب ایک نعرہ لگاتے تھے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کہ جناب یہ اپنے بچوں میں حکومت جو ہے وہ بانٹ رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کیا مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بہت زیادہ کہا کہ یار یہ دیکھیں ان کو حکومت میں لانے کی پلاننگ بن رہی ہے. میں نے تو مریم نواز کو ایک بہترین پلانر, ایک بہترین آرگنائزر کے طور پر دیکھا. مجھے یہ بتائیے کہ اگر وہ بہترین ملک چلا سکتے ہیں تو مریم بی بی کو نہیں آنا چاہیے حکومت میں؟ نہیں, مریم تو میرا خیال ہے سوشل میڈیا جو تھا وہ اس کا سیل تو وہ پہلے مطلب انہی کو ہینڈل کرتی تھی. اور بات یہ کہ اگر کسی میں بھی اہلیت ہے, کسی میں بھی قابلیت ہے تو اس کو آگے آنا چاہیے. تو ظاہر ہے ان کی بھی اسٹرگل ہے, مطلب اگر وہ اس کو پالیٹکس میں اگر آپ کو اتنی ناپسندیدہ تھی تو پھر آپ نے اس کو جیلوں میں کیوں ڈالا جیلوں میں؟ مطلب اف یو آر ناٹ اسکیئرڈ کہ جی وہ کچھ بن جائے گی تو پھر کسی کی بھی گھر سے کسی کی بیوی ماں بیٹی کو اٹھا کے اب جیل میں ڈال دیں گے, تو یہ چیزیں تو غلط ہے. وہ زیادتیاں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوئی تھیں. لیکن نواز شریف صاحب کی ایک فطرت ہے, میں نورجین صاحبہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2013 کے جب الیکشنز ہوئے تھے اور وہ بہت تگڑی اکثریت سے جیتے تھے تو انہوں نے اپنے گھر کے اوپر کھڑے ہو کے ایک جملہ ناظرین انہوں نے بولا تھا کہ میں سب کچھ بھول چکا ہوں, جو ہوا سو ہوا, تو آئیں ملک کے لیے کام کریں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں, میرا تو یہ مطلب ماننا ہے کہ وہ بندہ پھر اگر اللہ اس کو حکومت دیتا ہے یا کوئی اور حکومت بناتا ہے تو نواز شریف صاحب کا یہ میں نے یہ دیکھا ہے عملاً کہ وہ بندہ پھر یہی اناؤنسمنٹ کرے گا کہ میں سب کو معاف کرتا ہوں, آئے کام کریں. آپ کیا کہتی ہیں, ایسا ہو سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ظاہر ہے ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ جو چیز ہو گئی اور مطلب آپ آگے آ گئے ہیں تو پھر آپ کو وہ وے فارورڈ دیکھنا چاہیے. تو کیونکہ ہمارے تو یہی ہوا ہے کہ جب 2018 میں حکومت آئی تو اسمبلی میں بھی جا کے پہلی تقریر ہوئی کہ میں چھوڑوں گا نہیں, NRO نہیں دوں گا, NRO نہیں دوں گا. فار گاڈ سیک, اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنے ایک اچھے ملک کی حکومت دی ہے, تو آپ وہ اپنا ایجنڈا دیں, اپنا فورس ہی کریں کہ جی ہم نے اس ملک کے لیے یہ کرنا ہے, ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں. پھر یہ ہوتا ہے جیسے حضرت علی کا بھی قول ہے کہ جب آپ رات کو سونے لگیں
تو مطلب کوئی پتہ نہیں کہ صبح آپ اٹھیں یا نہ اٹھیں تو سب کو معاف کر کے سوئیں اور مطلب اللہ کے حوالے کر کے سوئیں. تو یہ کہ معاف کرنا تو میرا خیال ہے بہت بڑی ایک چیز ہے جو کہ شاید بہت بڑی نیکی، بہت بڑے جہاز سے بھی زیادہ یہ بے شک اس کا بڑا ثواب ہے. معاف کرنا آسان نہیں ہوتا. جی تو معاف جو انسان معاف کرتا ہے تو اس مین کہ مطلب اس کا پھر اللہ سے کوئی اچھا تعلق ہے. ابھی پی ٹی آئی نے ایک اپنی جو حکومت کا ان کا جو دورانیہ تھا 3 سال 7 مہینے سم تھنگ، انہوں نے اس کا ایک شیڈیول جاری کیا ہے کہ ہم نے یہ اچیومنٹس جو ہیں وہ کی، بہت زیادہ ملک کے لیے اچھا کیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو انہوں نے وہ شو ریل اپنی پیش کی ہے وہ جینون ہے، اچھی ہے، انہوں نے بہترین کام کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ نہیں کام تو کیے، مطلب بہت سے کام کیے ہوں گے اور بلکہ اس سے بھی زیادہ کرنے چاہیے تھے، کیونکہ جو چیزیں نہیں ہوئیں اور سب سے جو بڑی چیز ہے وہی بات میرے ذہن میں آ گئی کہ مطلب آپ کا جو ہے گھر اور پرائم منسٹر آفس میں کتنا ڈفرینس ہے، مور دین 10 منٹس کی ڈرائیو ہے. جی تو ہیلی کا یوز کرنا، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی مطلب ہم نے پیسہ، نہیں، سیکیورٹی کے ایشوز بھی تھے نا، ہیرو تھے پلس وہ وزیر اعظم تھے، ان کا تو یہی کہنا جی سیکیورٹی کی وجہ سے میں سڑکیں بلاک نہیں کر رہا، پبلک نو اوکھا ہوندا سی تو میں جہاز تے ٹور جانا سو، تو یہ کہتے ہیں نا مطلب اس طرح. لیکن یہ کہ سڑکیں کتنی بلاک ہونی تھی، بنی گالا سے نکل کے ایک ڈبل روڈ ہی کراس کرنا تھا اور ادھر یہ تھا. تو یہ مطلب بہت ساری چیزیں ایکسٹینسولی جو چیزیں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. مطلب جب آپ نے بچت کرنی ہے، آپ نے ایک مطلب آپ کا ایک ملک جو مشکل میں ہے، آپ کی اکانومی مشکل میں ہے، تو پھر ہر کسی کو اس کے لیے سوچ کے چلنا چاہیے کہ ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ہم کیوں دوسروں کی طرف دیکھیں، ہم کیوں IMF کی طرف دیکھیں، ہم کیوں سعودیہ سے جا کے مانگیں، ہم کیوں UAE کے پاس جائیں، قطر کے پاس جائیں، کیوں؟ مطلب ہر شہری اگر اپنی یہ سمجھے رسپانسبلٹی کہ یہ میرا ملک ہے اور مجھے اس ملک کے لیے کچھ کرنا ہے، تو ہر کسی کو کرنا چاہیے. اچھا اب ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے رونے پہ بڑا وہ ایک چیز چھڑی کہ آپ بہت حساس ہیں، آپ بڑا نرم دل ہے آپ کا، آپ کسی کو بھی دکھی نہیں دیکھتی، آپ کے آنسو نکل آتے ہیں. اب لوگوں کی پرسیپشن یہ ہے کہ جی نورین تو صرف روندی رہندی ہے. آج ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ہے، یہ تو بڑے ہنستی مسکراتی، کیونکہ میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. جب بھی ہماری ملاقات ہوئی بہت زیادہ لافٹر بھی ہوتے تھے، اچھے کھانا وانا ہوئے بیٹھے یا چائے پہ بیٹھے ہوئے یا ویسے کوئی گپ شپ ہوئی تو بڑا انجوائے کرتی ہیں. یہ تو ذرا بتایا رونتوں والا کی سین ہے، آپ کے اندر کوئی شبنم صاحبہ کی روح تو نہیں آ گئی؟ نہیں میرے اندر تو نہ شبنم کی روح ہے، نہ مجھے آہیں بھرنے کا شوق ہے. مطلب میں تو سمجھے میرا مطلب ہمیشہ، بلکہ دوسروں کو بھی میں یہی کہتی تھی کہ جی آپ جہاں بھی جائیں، جو آپ کی تکلیف ہے وہ آپ کی اپنی تکلیف ہے. مطلب آپ کے دل یا دماغ میں جو بھی آپ کا درد ہے وہ آپ کا اپنا درد ہے، تو اس کی سزا آپ دوسروں کو کیوں دیں؟ مطلب کسی سے بھی ملیں آپ اچھی طرح ملیں، پیار سے ملیں، عزت سے ملیں، مسکرا کے ملیں. تو وہ جو مونا لیزا کی مسکراہٹ ہے، میرا خیال آئی آلویز کیپ آن اسمائلنگ، ناٹ کہ غیر ضروری، بٹ یہ کہ بہت لوگوں سے میں اچھی طرح ملتی ہوں اور بہت ہمبلی ملتی ہوں. مطلب اللہ سے مجھے یہی ڈر ہوتا ہے ہمیشہ سے، تو اس لیے میں تو بہت بائی نیچر ہمبل اور ڈاؤن ٹو ارتھ بندی ہوں. اور اسمائل کرنا تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کسی سے ملتے ہیں اگر رونی شکل لے کے ملیں گے تو اگلا بندہ بھی کہے گا یہ کیا بندہ ہر وقت اس کی سڑی ہوئی شکل ہوتی ہے. تو وہ سڑی ہوئی شکل تو ہم نے نہیں شو کرنی دنیا کو، ہم نے اپنی اچھی شکل شو کرنی. اچھا مجھے یہ بتائیں، الیکشن سر پہ ہے، اب اس الیکشن میں بھی آپ کو ٹکٹ آپ کی پارٹی سے نہیں ملا، آپ کو چنڈی کرا دی گئی ہے سیدھی سیدھی. اب یہ بتائیں کہ آپ نے کسی اور پارٹی سے بھی ٹکٹ نہیں لیا، تو کیا آپ کا سیاسی جو مستقبل ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کہاں کھڑی ہیں؟ بات یہ کہ ٹکٹ کے حوالے سے، کیونکہ پہلے 2013 یا 2018 میں یہ تھا کہ میرا ووٹ اسلام آباد کا تھا، جی، تو ریزرو سیٹ اسلام آباد سے نہیں ہوتی. پھر سینٹ کی لسٹ میں میرا نام آیا، لیکن وہ بھی کچھ کمپرومائزز کی وجہ سے وہ کہیں اور دینی پڑ گئی. اچھا اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کسی اور کو دے دو، تو پیسے ویسے بھی سنا ہے بڑے تھبو شبو لیتے ہیں کوئی اس طرح کا، آپ کو تو نہیں کہا گیا؟ اچھا میں مجھے سب کو پتہ ہے مجھے پیسہ کوئی مجھ سے کیوں مانگے گا. میری جدوجہد، میرا خیال آئی وٹنس ہے عمران خان بھی اور نعیم الحق اللہ جنت نصیب کرے، اور باقی بھی جتنے پارٹی کے لوگ ہیں 2011 سے پہلے، بلکہ جہانگیر ترین صاحب سے بھی اگر آپ پوچھتے ہیں، ان کے ساتھ اسحاق خاقوانی بھی ہیں. مطلب ایوری ون نوز کہ میں نے بہت کام کیا. اون چودھری ہے، مطلب ایوری ون نوز. تو باقی یہ کہ اس دفعہ نہ کسی نے کہا کہ جی آپ پیپر جمع کرائیں، تو وہ بات وہی ہے کہ جب مجھے کہیں سے گرین سگنل ہوتا تو میں پیپرز جمع کراتی، پیسہ لگاتی. کیونکہ ایسے تو میں نہیں 1 لاکھ 2 لاکھ بندہ ایسے تو نہیں ضائع کرتا کہ جی آپ نے ڈاکومنٹس بنانے ہیں، آپ نے جانا ہے. تو میں نے اس لیے میں نے نہیں کیا. میں نے کہا
اب دیکھیں گے آگے بھی سینٹ آئے گا انشاءاللہ. تو آپ جہانگیر صاحب سے ملیں, آپ علیم خان صاحب سے ملیں, ان کا تو منشور بھی بڑا تگڑا, انہوں نے بڑا, بلکہ ناظرین آپ نے علیم خان صاحب کی تقریریں بھی سنی پنجابی میں, سٹھی پنجابی دے وچ انہوں نے بڑا تقریریں کی ماشاءاللہ, اور انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے کہ وہ 300 یونٹ تک جو ہے وہ بتی شتی بھی فری کریں گے, پیٹرول بھی بائکرز کو جو ہے وہ سستا ملے گا. تو وہ بڑے اچھے انہوں نے جو ہے, آپ نے ادھر کیوں نہیں ٹرائی ماری استحکام پاکستان کی طرف؟ میں نے ابھی تک تو نہیں گئی, میں نے مطلب جاؤں گی اگر لاہور تو ڈیفینیٹلی علیم خان صاحب. اور اون چودھری سے تو آپ کی بڑی اچھی ہے, اور اون چودھری تو اپنے جتنے بھی نئے آنے والے ہیں ان کا منشور ہے, میں ان سے ملا 1-2 مرتبہ, تو انہوں نے تو یہی کہا جی ہم تو باہیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ اور قوم کی خدمت کریں. تو آپ جائیں ان کے پاس بھی, یا آپ اپنی پی ٹی آئی کی طرف ہی زیادہ توجہ دیں گے؟ کسی سے ملنے میں یا اس میں تو کوئی حرج نہیں, کیونکہ بات یہ ہے نا کہ ایک حد تک زندگی میں انسان قربانیاں دیتا ہے جی. تو باقی یہ کہ اللہ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے, اور مطلب میری جہاں پہ جگہ میری ضرورت ہوگی کہ جو میری صلاحیتوں سے کوئی کام لے سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آئی ول گو دیئر. مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ آپ نے جب خدمت کرنی ہے تو میں آؤٹ آف دا سسٹم رہ کے نہیں کر سکتی, آئی ہیو ٹو بی ان دا سسٹم. اوکے. اچھا, ویر جی کے پینل سے آپ اپنی پارٹی, یعنی آپ کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف, آپ اپنے لیڈر کو یا قائم اس وقت جو چیئرمین ہیں ان تک اپنا کیا میسج دینا چاہتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, ابھی بھی جیسے یہ میرا جو آیا تھا اس میں, اور بہت سارے لوگ پورے پاکستان سے جو 2011 سے پہلے اور جو شروع سے پی ٹی آئی میں ہیں, ان سب کے فون آئے, انہوں نے کہا کہ جی میڈم ہم آپ کے ساتھ ہیں. واقعی مطلب فیصل آباد سے فون آئے. دیکھیں اچھے لوگوں کا نام لینا چاہیے, اگر اچھے لوگوں نے آپ کو فون کیا اور کہا ہے کہ بھائی یہ اتنا زیادتی ہوئی, تو نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ان کے ساتھ بھی نا, ان کا بتانا چاہیے کہ دیکھیں جی آپ کی پارٹی میں رہ کر ان لوگوں کو آپ نے ریفیوز کیا, نظر انداز کیا, ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں, اور کافی ساری گرل فرینڈز یا واقعی جو کھبے سجے کے لوگ تھے ان کو بہت سارا نوازا گیا, تو ان کی تکلیف ذرا آپ تک پہنچنی چاہیے. نہیں باقی آپ نے دیکھا کراچی سے, سندھ سے ہمارے اشرف قریشی صاحب ہیں, باقی غفار ہے, عبدالغفار کلوڑ ہے, ڈاکٹر حسن ہے, مطلب اور اس کے علاوہ پھر سرور راجپوت ہے, مطلب اتنے وہ انرجیٹک ینگ, ہاں علی اسلم جان ہے, انور قریشی ہے, اشرف قریشی ہے, مطلب بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ایفرٹ کی. اسی طرح اگر آپ پنجاب آ جاتے ہیں, فیصل آباد آ جاتے ہیں, رانا بابر ہے بیچارہ جو, اور پھر محبوب عالم سندھو کا اس دن مجھے آیا کہ میڈم دیکھیں اس دفعہ بھی مجھے ٹکٹ نہیں ملا. ارشد سائی ہے یہ شیخو پورہ سے, جن کے پیٹرول پمپ بھی ہیں, وہ بیچارہ بھی ساری زندگی ایفرٹ کرتا رہا تو اب دوسرے سائیوں کو دے دی. اس طرح ڈاکٹر ہمارے ہیں, 2013 میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا, اس کے بعد پھر نہیں لڑا, یہ کھوڑیاں والا سے, ڈاکٹر توقیر. اس طرح رانا راہیل تھے, وہ تو خیر چھوڑ کے چلے گئے پیپلز پارٹی میں. دیر آر سو مینی, مطلب آئی کانٹ کاؤنٹ آن فنگرز, مطلب ایسے لوگ بہت ہیں جنہوں نے بہت کچھ کیا. مطلب سندھ سے ہماری تھی زنیرہ, وہ تو بالکل ہی غائب ہوگی, پتہ نہیں کدھر سے. وہ بھی پی ٹی آئی سے تھیں؟ ہاں زنیرہ ملک. اچھا. مطلب شی واز, مطلب وہ میڈیا کو بھی دیکھتی تھی اور بڑی اچھی تھی, لیکن ابھی کافی عرصے سے غائب ہے. پھر فوزیہ صدیقی ہے, ارم بٹ ہے. فوزیہ صدیقی تو مطلب سوشل میڈیا کو دیکھتی تھی, وہ بھی پاگل تھی. مطلب پاگل تھی, عشق میں پاگل تھی؟ مطلب وہ جو پاگل, اچھا عشق میں پاگل تھی, پارٹی کے ویسے پاگل, پارٹی کے نہیں, مطلب وہ جو جنون تھا جی, جو پی ٹی آئی کا تھا, جو نظریہ تھا, اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں نے مطلب بہت زیادہ کام کیا ہے جی, اور وہ سارے تو کہیں بھی نظر نہیں آتے. اب ظاہر ہے جو بھی مطلب ہیں اس وقت جو لوگ ہیں وہ بیچارے, اب دیکھ لیں آپ لطیف کھوسہ صاحب نے جس دن ٹکٹ لیا اس سے ایک دن پہلے تو انہوں نے پٹکا پہنا ہے پی ٹی آئی کا. پٹکا پہنا ہے؟ وہی جو اچھا وہ جو گلے جوائننگ کے وقت پٹکا. تو اسی طرح تو 21-22 میں یہ علی گوہر آیا, اس کو کیا پتا کہ کس نے کیا کچھ کیا ہے, کس کی کیا کیا قربانیاں ہیں. مطلب ہنڈریڈس آف پیپل, تھاؤزنڈس آف پیپل. ہمارے سیالکوٹ کا عمر فاروق ماہر, ابھی اس نے پیپر جمع کرائے ہیں. مطلب وہ بہت جذباتی, اور بلکہ جب دھرنے کے دوران سیالکوٹ کی پوری یہ 20-21-22 لوگوں کی ٹیم پورے 124 دن کے دھرنے میں 111 دن میرے گھر پہ تھے. اس کے بعد 1 نومبر کو عمران خان نے کال دی کہ جی نکلنا ہے, وہ ایمرجنسی لگی ہوئی تھی تو لوگ 4 کی ٹولیوں میں آئے. اس وقت 65 لوگوں کو میں نے ٹھہرایا G6 میں کسی کے گھر. اچھا. تو وہ مطلب ٹولیوں میں آئے, کیونکہ اگر اوپنلی آتے تو وہ روکا جا رہا تھا. تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں. وہ بلکہ ادھر اسامہ کا مجھے فون آیا, باسط کا آیا سیالکوٹ سے,
تو وہ کہتے ہیں کہ میڈم اس وقت تو ہم نے آپ کے ساتھ سیلفیاں بنائی نہیں. میں نے کبھی اب آ کے بنا لینا, کوئی ایسی بات نہیں, میں تو وہی ہوں, میں نے تھوڑا ہی بدلنا ہے. ہاں وہ مشہور ہو گئی ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بدل گئی ہیں, وہ ایسی ہیں. آپ سیلفی لیں, تصویر لیں, گپ شپ لگائیں, چائے پئیں, وہ ایسی کی ایسی ہیں. نورین, الیکشن سر پر ہیں, سب کچھ ہو گیا, آپ کو ٹکٹ نہیں ملا, لیکن آپ ولنگ ہیں, ابھی بھی جذبہ ہے کہ آپ نے ملک اور اپنی قوم کے لیے, چاہے کسی پارٹی سے ہو چاہے نہ بھی ہو, تو آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے, آپ نے اپنا فرض نبھانا ہے. یہ بہت اچھا جذبہ ہے. ناظرین, نورین صاحبہ ہمارے ساتھ تھیں, ہم ان سے بہت ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ویر جی ٹی وی کو ٹائم دیا اور اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالی. پٹکوں کے بارے میں بھی بتایا, جھٹکوں کے بارے میں بھی بتایا, اور ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا جو اپنی گرل فرینڈز کو بھی سیٹ دلوانے میں کامیاب ہو گئے, جنہوں نے پارٹی کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے, اس ملک, اس قوم کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں. وہ آج بھی اسی لائن پہ کھڑے ہیں کہ انہوں نے قربانی ہی دینی. اپنے میزبان رانا ظفر فانی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.